चलें इस बात को थोड़ा खोल कर बयान करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि हम सब एक बहुत बड़ी इंतहाई पुरतईश और अजीमुश्शान क्रूज़ शिप में सवार हैं। एक ऐसी कश्ती जिस पर बज़ाहिर सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है। बिल्कुल। बज़ाहिर तो ये समंदर की लहरों पर बड़ी शान से चल रही है, ऊपर की मंजिलों पर खूबसूरत मौसीकी बज रही है, रोशनियों का सैलाब है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं। जी हाँ, और यही असल मुद्दा है। अगर हम उस कश्ती के निचले हिस्से में जाकर देखें अंधेरे में, तो वहाँ कई खतरनाक और गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि पानी बड़ी तेजी से अंदर आ रहा है। ये वाकई एक बहुत ताकतवर इस्तिआरा है ना? और आज के इस तफसीली जायजे का मौजू भी यही है। ये एक इंतहाई चश्मकशा और फिक्र अंगेज मजमून है, जिसका उन्वान है दुनिया एक डूबती हुई कश्ती, अब किरदार अदा करने का वक्त है। ये तहरीर मोहम्मद फारूक राशिद की है, जिसमें उन्होंने मौजूदा दुनिया को उसी चलती हुई मगर अंदर से टूटी हुई कश्ती से तशबीह दी है। आज हम इसी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि मईशत की नाहमवारी, सियासी इंतशार और माहौलियाती तबाही दरअसल वो बड़े सुराख हैं जिनसे पानी मुसलसल अंदर दाखिल हो रहा है। हमारा आज का मिशन ये जानना है कि क्या हम बस किनारे खड़े ये सब देख रहे हैं या इस पानी को बाहर निकालने के लिए हमारी कोई अमली कोशिश भी मौजूद है। इससे पहले कि हम इस कश्ती के निचले हिस्सों का जायजा लें, एक बात की वजाहत करना इंतहाई अहम है। जी जरूर बताइए। देखें, इस तहरीर का जायज़ा लेते हुए और इसमें मौजूद बेशुमार सियासी, समाजी और माशी हवालों पर गुफ्तगू करते हुए हमारा मकसद हरगिज़ किसी मखसूस सियासी नज़रिए की तरवीज करना नहीं है। यानी हम दाने या बाएं बाजू की बहस में नहीं पड़ रहे। बिल्कुल नहीं। हम दाएं या बाएं बाजू की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहे। हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहकर इन ख्यालात पर बात करेंगे। हमारा बुनियादी मकसद खालिसतन मुसन्निफ के पेश करदा ख्यालात, उनके तज्जिए और हक़ाइक़ को उनकी असल रूह के साथ समझना है, ताकि ये समझा जा सके कि वो बहैसियत मजमूई इंसानियत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। ये वजाहत गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए वाकई एक बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? मुसन्निफ ने अपनी तहरीर की इब्तिदा में ही मुआशरे की एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते तो हैं, मगर शायद उस पर इस तरह गौर नहीं करते। आप उस नए तबकाती निज़ाम की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल और तर्ज ज़िंदगी के नाम पर एक बिल्कुल नया और बहुत हद तक जालिमाना तबकाती निज़ाम जन्म ले रहा है। माजी में तो बात सिर्फ अमीर और गरीब की होती थी। हाँ, रोटी कपड़े और मकान तक बात महदूद थी। जी, लेकिन आज ये तबकाती तकसीम ब्रांड्स, ज़ाहिरी रहन सहन और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी की मसनूई नुमाइश पर खड़ी है। ये बड़ी अजीब बात है कि कामयाबी के कैसे झूठे पैमाने बना दिए गए हैं जिन्होंने इंसान को इंसान से बहुत दूर कर दिया है। सच में, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास वसाइल की इतनी फरावानी है कि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी अगली छुट्टी किस मुल्क में गुजरेगी, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसी दुनिया में रहते हुए जिंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरियात के लिए मुसलसल एक ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ रहे हैं। तो इस तबकाती फ़र्क का इस कश्ती के डूबने से क्या ताल्लुक है? यहाँ मुसन्निफ का इशारा शायद मुआशरे की इस नफ्सियाती उलझन की तरफ है जो इस ज़ाहिरी नुमाइश से पैदा हो रही है। मेरा मतलब है, ये जो फ़र्क हमें स्क्रीनों पर नज़र आ रहा है, उसे अगर हम गहराई में जाकर देखें तो ये सिर्फ दौलत या बैंक बैलेंस का फ़र्क नहीं है। तो फिर ये किस चीज़ का फ़र्क है? ये फ़र्क दरअसल मवाकिर का है, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि ये इज़्ज़त नफ्स का फ़र्क बन चुका है। ये बहुत गहरी बात की आपने, मौक़े और इज़्ज़त नफ्स। जी, क्योंकि जब माशरे में इंसानों के दरमियान आगे बढ़ने के मसावी मौक़े ख़त्म हो जाते हैं और एक मखसूस तबके को तरक्की के तमाम रास्ते खुले मिलते हैं महज उनके पस मंज़र की वजह से, और दूसरे तबके के लिए सलाहियत के बावजूद सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ से एक शदीद एहसासे महरूमी जन्म लेता है। और ये एहसासे महरूमी कोई जामिद चीज़ नहीं है, ये बढ़ते बढ़ते नफ़रत में बदल जाता है।
اور یہی نفرتیں اس کشتی میں سوراخ کر رہی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب یہ طبقاتی نفرتیں معاشرے میں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو وہ دراصل اس عالمی کشتی کے سوراخوں کو اندر ہی اندر مزید چوڑا کر رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ جنہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ اس نظام کی بقا کے لیے کیوں سوچیں گے؟ طبقاتی خلیج جتنی گہری اور چوڑی ہوتی جائے گی، معاشرے کی بنیاد اتنی ہی کمزور ہوگی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے جب ہم اس طبقاتی فرق کو آج کے ڈیجیٹل دور اور ٹیکنالوجی کے بے لگام استعمال کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ مصنف نے ڈیجیٹل انقلاب پر بہت تفصیلی بات کی ہے۔ آج کے دور میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تاریخ کے سب سے باشعور دور میں جی رہے ہیں۔ بھر کی لائبریریاں آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اس سب کے باوجود حکمت، دانائی اور برداشت جیسی خوبیاں معاشرے سے کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ بالکل، ہم نے معلومات کو تو ہر طرف پھیلا دیا۔ ہر شخص کے پاس ڈیٹا کا ایک انبار ہے، لیکن اس ڈیٹا کو سمجھنے، پرکھنے اور اس سے کوئی تعمیری نتیجہ نکالنے کی جو صلاحیت تھی، جسے ہم حکمت کہتے ہیں، وہ ہم شاید گنوا بیٹھے ہیں، معلومات کا زیادہ ہونا ہمیں سمجھدار نہیں بنا رہا، بلکہ ہمیں مزید کنفیوزڈ اور متشدد کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کا تعلق وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور خاص طور پر ڈیجیٹل الگوریتھمز کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مصنف بہت خوبصورتی سے اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دنیا کام کیسے کرتی ہے۔ الگوریتھمز والا حصہ واقعی بہت حیران کن تھا۔ ہاں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ہم سب اس صورتحال کا شکار ہیں۔ جو الگوریدمز ان پلیٹ فارمز کو چلاتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہماری توجہ حاصل کرنا ہے۔ اور وہ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہمیں مسلسل صرف اور صرف وہی کچھ دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے عقائد کو تقویت دیتا ہے یا جو ہماری پہلے سے موجود سوچ سے مکمل طور پر میل کھاتا ہے۔ یعنی ہم ایک طرح کے ببل میں قید ہو جاتے ہیں۔ جی، انسان اپنے ہی جیسے خیالات کے ایک چھوٹے سے دائرے یعنی ایکو چیمبر میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے فون کی اسکرین دیکھ کر یہ لگنے لگتا ہے کہ پوری دنیا ویسا ہی سوچتی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اور یہیں سے سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل، جب ہمارا سامنا حقیقی دنیا میں یا اسی ڈیجیٹل دنیا میں کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جس کی رائے ہم سے ذرا بھی مختلف ہو، تو وہ اختلاف رائے ہمیں محض ایک مختلف نقطۂ نظر نہیں لگتا۔ وہ ہمیں اپنی ذات اور اپنے نظریے پر ایک براہ راست حملہ محسوس ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مکالمہ یا ڈائیلاگ جو کبھی معاشروں کو جوڑنے کا کام کرتا تھا، اب سیدھا محض آرائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ فکری اور نظریاتی تقسیم بھی تو اس عالمی کشتی کے پیندے میں ہونے والا ایک انتہائی خطرناک سوراخ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر معلومات کی اس یلغار میں ہم نے برداشت کو واپس نہ لایا تو معاشرتی ہم آہنگی محض کتابوں میں لکھی ایک اصطلاح بن کر رہ جائے گی۔ یہ بات ہمیں واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کس طرح غیر محسوس انداز میں روزانہ گھنٹوں اپنی اسکرینوں کو سکرول کرتے ہوئے ایک ایسے جال میں پھنستے جا رہے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ رہا ہے۔ اور اختلاف رائے کا دشمنی میں بدل جانا، یہ تو ہم آج کل ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل دیکھ رہے ہیں، لیکن مصنف نے بات صرف ڈیجیٹل دنیا، ورچوئل حقیقتوں اور سماجی رویوں تک محدود نہیں رکھی۔ جی، انہوں نے بات کو ماحولیات کی طرف بھی موڑا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی گفتگو کا رخ ہماری اصل، طبعی اور جسمانی کشتی یعنی اس زمین اور اس کے ماحولیات کی طرف بھی موڑا ہے۔ تحریر میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ماحولیات کا بحران بھی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کا ایک بہت اہم اور نظر انداز کیا گیا پہلو ہے۔ ہم ترقی کی، انفراسٹرکچر کی اور معاشی اضافے کی اندھی دوڑ میں اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، فیکٹریوں کا فضلہ اپنے ہی ان دریاؤں میں بہا رہے ہیں جن کا پانی ہم پیتے ہیں۔ اور پھر جب موسموں کی بے ترتیبی آتی ہے، سیلاب آتے ہیں یا شدید گرمی پڑتی ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں۔ مصنف کا ماننا ہے کہ ہم ترقی کے نام پر دراصل فطرت سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ کیسی احمقانہ جنگ ہے کہ فطرت جو دراصل ہماری محافظ ہے، ہم اسی کو شکست دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ماحولیات کا یہ پہلو شاید اس پوری بحث کی سب سے زیادہ ٹھوس اور زمینی حقیقت ہے۔ وہ کیسے؟
کیونکہ دیکھیں اگر معاشی یا سماجی نظام بگڑ جائے تو اسے شاید چند دہائیوں کی کوششوں سے دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب زمین ہی بیمار ہو جائے گی، جب کرۂ ارض کا ماحولیاتی توازن ہی بگڑ جائے گا تو اس پر بسنے والا انسان بھلا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ کشتی ہی نہیں رہے گی جس پر ہم سوار ہیں۔ بالکل، یہ کشتی کسی ایک مخصوص انسانی نظام کی، کسی ایک ملک کی یا کسی ایک نظریے کی نہیں ہے، یہ پوری زمین کی مشترکہ کشتی ہے۔ اور اسی تسلسل میں اگر ہم سیاسی بحران کی بات کریں تو مصنف نے بڑی مہارت سے ماحولیاتی تباہی کو سیاسی بگاڑ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں، انہوں نے بتایا ہے کہ طاقت کی سیاست، ذاتی اور گروہی مفادات کی اندھی جنگ اور صرف وقتی فائدے کے لیے کیے گئے فیصلے قوموں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں۔ جب دنیا کی بڑی اور چھوٹی سطح کی سیاست کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے صرف اپنی کرسی بچانا بن جائے تو عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اعتماد وہ گلو ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ جب عوام کو یہ لگنے لگے کہ ان کے نمائندے کشتی کے سوراخ بند کرنے کے بجائے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کپتان کی کرسی پر کون بیٹھے گا، تو اس کشتی کا توازن مکمل طور پر بگڑ جاتا ہے اور افراتفری پھیل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بھیانک تصویر ہے جو اب تک ہم نے دیکھی ہے۔ اور نہ ہی محض ایک مایوس کن تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے اس بحران سے نکلنے کے لیے، اس کشتی کو بچانے کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات بھی تجویز کیے ہیں۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ کشتی ڈوب رہی ہے اور ہم سب اس میں سوار ہیں تو کوئی آسمان سے یا کسی اور سیارے سے اسے بچانے نہیں آئے گا، اس کے مسافروں کو یعنی ہمیں خود ہی اسے بچانا ہوگا۔ انہوں نے 5 ایسے راستوں کی نشاندہی کی ہے جن پر چل کر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی کا حل؟ نہیں، سب سے پہلا قدم کوئی بہت بڑا تکنیکی حل نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہے ہمارے طرز فکر کی تبدیلی۔ طرز فکر کی تبدیلی مطلب ہم سوچنا کیسے بدلیں؟ ان کے مطابق ہمیں سب سے پہلے خود کو اس کائنات کا مرکز سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ ہم نے جو یہ سوچ اپنا لی ہے کہ بس میرا فائدہ ہو جائے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، یہ سوچ ہی دراصل تباہی کی جڑ ہے۔ واقعی اگر ہر کوئی صرف اپنا سوچے گا تو مشترکہ نقصان ہی ہوگا۔ اور اس طرز فکر کی تبدیلی کو ہم محض ایک فلسفیانہ مشورہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک انتہائی عملی ضرورت ہے۔ جب انسان شعوری طور پر خود کو مرکز کائنات سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ مشترکہ انسانیت کو ترجیح دینا شروع کرتا ہے۔ مصنف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے فوری اور ذاتی فائدے پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے فیصلوں میں دوسروں کے فائدے اور نقصان کو بھی شامل کر لیں تو دنیا کے بے شمار معاشی اور سماجی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ دراصل سوچ کی وہ بنیادی تبدیلی ہے جو انسان کو خود غرضی کے تنگ خول سے نکال کر ہمدردی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ ڈوبتی کشتی میں اگر کوئی شخص صرف اپنے کیبن کو پانی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ احمق ہے۔ بچنا ہے تو پوری کشتی کو بچانا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی طرز فکر کی تبدیلی کا اگلا مرحلہ ان کا دوسرا مجوزہ قدم ہے جسے ہم مکالمے کا فروغ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈیجیٹل دور میں ایکو چیمبرز اور سوشل میڈیا کے الگورزمز کی بات کی تھی کہ کیسے وہ ہمیں متشدد بنا رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس زہر کا تریاق یہی ہے کہ ہم اختلاف کو دشمنی بننے سے روکیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے کی بورڈز کے پیچھے چھپ کر ایک دوسرے پر لفظی تیر چلانے اور کسی کی بات سنے بغیر اس پر فتویٰ لگانے کے بجائے ہمیں دلیل کے کلچر کو واپس لانا ہوگا۔ بات چیت کرنی ہوگی، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا۔ ہم معاشرتی ہم آہنگی اور امن تبھی پیدا کر سکتے ہیں جب ہم میں دوسروں کو تحمل سے سننے اور ان کی رائے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ سمجھے بغیر کہ ہر شخص کا نظریہ بالکل ہمارے جیسا ہو۔ صحیح۔ پھر ہم ان کے تیسرے قدم کی طرف آتے ہیں جو معاشی اور سماجی سطح پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے طبقاتی فرق کو کم کرنے کی حقیقی کوشش۔ مصنف نے یہاں ایک بہت واضح اور بنیادی فرق بیان کیا ہے جسے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ اس طبقاتی خلیج کو کم کرنے کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ غریبوں کو تھوڑی سی خیرات بانٹ دیں اور سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یعنی مسئلہ صرف پیسے دینے سے حل نہیں ہوگا۔ محروم طبقات کو خیرات سے زیادہ مواقع کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیرات انسان کو وقتی سہارا تو دیتی ہے، لیکن مواقع انسان کو عزت نفس دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم تک رسائی،
نئے اور جدید ہنر سیکھنے کے موقع اور معاشرے میں مساوی معاشی مواقع فراہم کرنا یہ دراصل اس طبقاتی فرق کو سمیٹ سکتا ہے۔ جو لوگ اس معاشرے میں وسائل رکھتے ہیں ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محروم طبقے کے لیے ایسا نظام تشکیل دیں جہاں وہ خود مختار بن سکیں، نہ کہ ہمیشہ امداد کے محتاج رہیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اور پھر ان کا چوتھا قدم براہ راست ہماری زمین یعنی ماحولیات کی حفاظت سے جڑا ہے۔ اس میں جو بات سب سے زیادہ امید افزا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کا کہنا ہے کہ ماحولیات کو بچانے کے لیے ہمیں حکومتوں کے بہت بڑے منصوبوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفرادی سطح پر کیے گئے چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک درخت لگانا، اپنے روزمرہ کے کاموں میں پانی کو بلا وجہ بہانے سے بچانا، بجلی کا غیر ضروری استعمال ترک کرنا۔ مجھے ان کی یہ تشبیہ بہت متاثر کن لگی کہ کشتی کو بچانے کے لیے نکالی گئی ہر بالٹی اہم ہے۔ یعنی اگر کشتی میں پانی بھر رہا ہے تو یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ میری ایک چھوٹی سی بالٹی سے کیا فرق پڑے گا، سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہر وہ قطرہ جو باہر نکالا جا رہا ہے وہ کشتی کو تیرنے میں مدد دے رہا ہے۔ کوئی بھی مثبت کوشش اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ وہ رائیگاں جائے۔ اور ان عملی اقدامات میں جو پانچواں اور آخری قدم مصنف نے پیش کیا ہے وہ موجودہ دور کی سب سے بڑی بحث سے متعلق ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا ذمہ دارانہ استعمال۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کو صرف ایک سہولت، ایک اوزار یا ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسے کبھی بھی انسانیت کے، انسانی شعور کے یا انسانی رشتوں کے متبادل کے طور پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی جو اصل طاقت ہے وہ کوئی سپر کمپیوٹر یا مشین نہیں لے سکتی۔ اور وہ طاقت ہے انسان کا ضمیر، اس کے اندر موجود ہمدردی کا جذبہ اور اس کا احساس انصاف۔ مشینیں اور الگوریدمز بہترین حساب کتاب تو کر سکتے ہیں، وہ ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ درد محسوس نہیں کر سکتے، وہ کسی انسان کی مجبوری نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اخلاقیات کے پیمانے نہیں طے کر سکتے۔ اس لیے ٹیکنالوجی کو انسان کے ماتحت رہنا چاہیے، انسان کو ٹیکنالوجی کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ یہ پانچوں اقدامات اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بے بس تماشائی کے کردار سے نکال کر ایک فعال اور متحرک کردار ادا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہمیں لے جاتا ہے، یعنی اجتماعی ذمہ داری اور ہم میں سے ہر فرد کا انفرادی کردار۔ مصنف کا پیغام اس حوالے سے بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ دنیا کو بچانے کے لیے کسی مسیحا کا، کسی ہیرو کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سب کو، جی ہاں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ مصنف کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس اجتماعی ذمہ داری کو صرف ایک مبہم فلسفیانہ خیال تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے باقاعدہ معاشرے کے مختلف مخصوص پیشوں کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے ایک استاد کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جی، ایک استاد کا کردار محض یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس روم میں آئے، نصاب کی کتاب پڑھا کر کورس مکمل کروائے اور چلا جائے۔ اس کا اصل کردار اپنے شاگردوں کے ذہنوں میں شعور بیدار کرنا ہے، ان میں تنقیدی سوچ پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ کل کو اس کشتی کے سوراخ بند کرنے والے بن سکیں، نہ کہ مزید سوراخ کرنے والے۔ اسی طرح انہوں نے صحافت کے کردار پر بات کی۔ ایک صحافی کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ سچ کو عوام کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگ درست فیصلے کر سکیں۔ اسی تسلسل میں مصنف نے سیاسی قیادت کا کردار بھی واضح کیا ہے۔ ایک سیاستدان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بار اقتدار میں آتا ہے، بلکہ اس کا اصل کردار یہ ہے کہ وہ عوامی مفاد کو اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو ترجیح دے۔ ایک تاجر یا بزنس مین کا کردار بھی اس کشتی کو متوازن رکھنے میں اہم ہے۔ اس کا کام صرف زیادہ سے زیادہ منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ انصاف اور ایمانداری پر مبنی کاروبار کرنا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک عام شہری جس کے پاس شاید کوئی بڑا عہدہ یا وسیع اختیار نہ ہو، اس کا کردار کیا ہے؟ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ قانون کا احترام کرے، ٹریفک کے اشارے پر رکے، ٹیکس ادا کرے اور اپنے روزمرہ معاملات میں بنیادی اخلاقیات کی پاسداری کرے۔ یہ بظاہر بہت چھوٹے، عام اور روزمرہ کے کام لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سے کیا عالمی تبدیلی آئے گی، لیکن مصنف کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے اور دیانتدارانہ کردار جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک بہت بڑی، ٹھوس اور پائیدار تبدیلی وجود میں آتی ہے۔
ان تمام مثالوں اور کرداروں کے بیان میں جو بنیادی نقطہ ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف دراصل ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا الارم ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اسی غفلت کا مظاہرہ کیا، اگر ہم نے اب بھی یہی سوچا کہ میرا کیا کام، یہ تو حکومتوں کا کام ہے یا کوئی اور کر لے گا، تو وہ طبقاتی فرق دن بدن بڑھتا جائے گا۔ معاشرے میں موجود نفرتیں مزید گہری اور خطرناک ہوتی جائیں گی، اور یہ عالمی کشتی جو پہلے ہی دراڑوں کا شکار ہے، اتنی کمزور ہو جائے گی کہ شاید مستقبل کے کسی چھوٹے سے معاشی یا ماحولیاتی طوفان کا بھی سامنا نہ کر سکے۔ لیکن اس تنبیہ کے ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی روشن امید کی کرن بھی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملات ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے مکمل طور پر نہیں نکلے۔ اگر ہم نے آج اسی وقت ہمت کی، بحیثیت انسان ایک اجتماعی شعور کا مظاہرہ کیا اور مل کر مشترکہ کوشش کی، تو یہی کمزور اور ہچکولے کھاتی کشتی بھی ان تمام طوفانوں سے نکل کر ایک محفوظ اور پرامن کنارے تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ پوری تحریر واقعی ہمیں اندر تک جھنجھوڑنے کی اور ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے اور اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ ہم سب اس زمین نامی ایک ہی عظیم کشتی کے مسافر ہیں۔ ہماری آپس کی نفرتیں اور حد سے بڑی ہوئی خود غرضی دراصل اس مشترکہ سرمایہ کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جس پر ہم سب کی بقا کا دار و مدار ہے۔ اس جائزے کو سننے والوں کے لیے اس تحریر میں ایک بہت واضح پیغام پوشیدہ ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آج کے اس تیز رفتار دور میں ہمیں معلومات کے بوجھ اور خوف کے تلے دب کر مایوسی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اپنا دھیان ان چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی اہم اور عملی اقدامات پر مرکوز کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس کشتی کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا سیکھیں گے۔ اگر ہمارے پاس وسائل کی فراوانی ہے تو دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے ان وسائل کو مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اور اگر ہمارے پاس اختیار ہے تو اس کا استعمال کمزوروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کو مقدم رکھنے کے لیے کریں گے۔ بس یہی وہ واحد راستہ ہے جو اس عالمی کشتی کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مصنف نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کشتی کا نچلا حصہ ڈوبے گا تو لامحالہ پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، اگر اس عالمی کشتی کی بالائی منزلوں پر فرسٹ کلاس کیبنز میں بیٹھے وسائل رکھنے والے لوگ نچلی منزلوں میں تیزی سے بڑھنے والے پانی کو محض اس لیے مسلسل نظر انداز کرتے رہیں کیونکہ وہ پانی ابھی ان کے پرتعیش کمروں تک نہیں پہنچا، تو کیا وہ طویل عرصے تک اس غلط فہمی میں محفوظ رہ پائیں گے؟ کیا ایک ڈوبتی ہوئی کھوکھلی اور انتہائی کمزور بنیاد پر کھڑی کامیابی کی عمارت کبھی حقیقی معنوں میں مستحکم ہو سکتی ہے؟ یا پھر ٹیکنالوجی، اندھی طاقت اور بے پناہ دولت کے نشے میں ہم نے خود ہی اپنے ڈوبنے کا لام اپنے ہی ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اور اب ہم صرف پانی کے اپنے تک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا چپتا ہوا اور گہرا سوال ہے جو انسان کو بہت دیر تک سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے واقعی اپنا الارم خود بند کر دیا ہے یا ابھی بھی جاگنے کا کوئی وقت باقی ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گہری گفتگو اور یہ آخری سوال سوچ کے کچھ نئے در کھولے گا اور ہمیں ایک تماشائی سے ایک فعال کردار بننے کی طرف راغب کرے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔